सूरत है मोमिनून, पूरी हुई। ईमान, मोमिन, और अगली सूरत है नूर। क्या रब्त है इसमें? मोमिनून सूरत में अल्लाह ने इफ़्फ़त व पाकीज़गी कैसे अपनाई जाए आपको वजह मोमिनीन की सिफात से लेकर पूरी सूरत में बता दिया। ये करो, वो करो, ईमान लाओ, नमाज, खुशू, खुदू, लग़वियात से पाकी। अब आगे सूरत नूर में इफ़्फ़त व पाकीज़गी से मुतल्लिक आदाब और कवानीन है। देखिए, एक होती इस्लाम की तबलीग जो हजरत मूसा ने भी की और मोहम्मद मुस्तफ़ा ने भी की, अल्लाह के नबी ने मक्का में 13 साल की, उसमें नरमी होती है। लेकिन उससे अगला दर्जा है तनफीज़े इस्लाम। मुश्किल लफ्ज बोला है ताकि आप जाग जाएं। अब आसान बोल देती हूँ, इस्लाम का निफाज। पारे का थीम क्या है? निफाज शरिया। अभी तक सूरत बकरा से लेकर सूरत बनी इसराइल तक खासतौर पे जिना, बदकारी, बेहयाई की बात जब आई तो हकीमाना अंदाज था, लाइट मोड में बात की गई। मसलन सूरह बनी इसराइल आयत 32, वला तकरबु जिना, जिना के करीब ना हो। इसी तरह सूरत बकरा 2 और 9 में क्या कहा? वला तत्तबी खुतुवात शैतान, शैतान के कदमों की पैरवी ना करो। ठीक है, जैसे आप बच्चे को कहते हैं बेटा आपको करना चाहिए, बेटा आप ये ना देखिए, ये अंदाज, इसको कहते हैं बलीगाना अंदाज, हकीमाना अंदाज। यानी प्यार मोहब्बत से जरा वो जिसको आप कहते हैं कि अगले के लाड दिखाने वाला बात। और ये अंदाज इख्तियार किया जाता है नए आने वालों के साथ। नए नए लोग हैं, उन बेचारों को क्या पता वो क्या है, उनके साथ तो यही पैगाम था। अब सूरत नूर में तहक्कुमाना अंदाज है, यू हैव टू डू दिस। बच्चे को एक दफा प्यार से समझाएंगे, 2 दफा प्यार से, लेकिन तीसरी दफा फिर गुस्से से। तो सूरत नूर लोगों को बहुत चुभती है। हालांकि नूर का लफ्ज कितना प्यारा है। मैं अक्सर कहती हूँ कि नूरुल कुरान, इस लफ्ज से तो कभी को बैर ना खाया कि दोनों ही लफ्ज बड़े प्यारे हैं। एक कुरान है तो एक नूर है। तो सूरत नूर जो तरतीब में 24 नंबर की सूरह, 64 आयात हैं। इस सूरत के अंदर वाकई वो नूरानी अहकामात हैं जो किसी मुआशरे के अंधेरों को खत्म करने वाले हैं। पारे के थीम के साथ चलते हुए हम इसको पढ़ते जाएंगे। आज पूरी दुनिया में जुल्मात हैं, अंधेरे हैं। एक तो जहालत के, जुल्म और बर्बरियत के, फुहाशी के, हम जिन्स परस्ती के, पेडोफिलिया के, और इसी तरह से गंदगी और बेहुदगी। आपको 15वें पारे में मैंने एक रिपोर्ट बताई थी पढ़ के कि आज के दौर का सबसे फ्लोरिशिंग बिजनेस पेडोफिलिया। गंदी फिल्में देखते हैं, सबसे ज्यादा क्लिक्स जिन वीडियोस पे आते हैं वो न्यूड फिल्में हैं। पहले भी बनती थी, ये ना सोचें। अभी हम पढ़ेंगे कि अल्लाह के नबी के दौर में भी अब्दुल्ला बिन उबई प्रोस्टिट्यूशन करवाता था लौंडियों से। कुछ दौर गुजरा आपने जो देखा होगा, गंदे नॉवेल्स होते थे, गंदी तस्वीरों वाली वीडियो होते थे। और अक्सर आप देखिए कि वेस्टर्न कंट्रीज में टिल के पास ऐसे गंदे रिसाले होते थे कि अटेम्प्ट होकर ले लेंगे। आज वो खत्म। पहले गंद लिखते हैं, बोलते हैं, पिक्चराइज करते हैं और इसको मीडिया पे डाल देते हैं। एक मासूम बच्चा भी उसको खोल लेता है। और क्या कुछ इसमें कहानियां। कोशिश करते हैं कि सूरत के साथ साथ चलें। देखिए सूरत आपसे मुझसे क्या कहती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत 1 से 10। जलाल और पुरजोर आगाज, तहक्कुम अंदाज। यस, अल्लाह को हक है क्योंकि वह हकम है। उसने प्यार से बहुत दफा समझा लिया, बहुत सारी बातें कर ली। तो अगर किसी के दिमाग में कोई नेगेटिविटी आए तो पारे का शुरू का हिस्सा जरा दोबारा सुन ले, तो आपको इन बातों को सुनकर समझ आ जाएगी कि अल्लाह को हक है कि अपने इस दुनिया के ऊपर अपना निजाम नाफिज करे। सूरतुन अंज़लनाहा व फरदनाहा व अंज़लना फीहा आयातिन बय्यिनात, ये वो सूरत है जो हमने नाजिल फरमाई है और मुकर्रर कर दी है, और जिसमें हमने खुली आयतें और अहकाम उतारे ताकि तुम याद रखो। जिनाकार औरत और मर्द में से हर एक को 100 कोड़े लगाओ। इन पर अल्लाह की शरीयत की हद जारी करते हुए तुम्हें हरगिज तरस ना खाना चाहिए। अगर तुम्हें अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान हो, इनकी सजा के वक्त मुसलमानों की एक जमात मौजूद होनी चाहिए। जानी मर्द बजुज जानिया या मुशरिका औरत के किसी और से निकाह नहीं करता। ये टेस्ट है उनका, चॉइस है उनकी। गंदी चीजें को पसंद आती हैं। और जिनाकार औरत भी सिवाय जानी या मुशरिक मर्द के किसी और से निकाह नहीं करती। और ईमान वालों पर यह हराम कर दिया, यानी ईमान वालों का गंदी औरतों से निकाह और गंदे मर्दों का पाक औरतों से निकाह।
جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکیں تو انہیں 80 یعنی 80 کوڑے مارو، 80 وپس، اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، یعنی کسی نکاح میں ان کو گواہ نہیں بنا سکتے۔ اگر کسی نے زندگی میں کبھی ایسا کام کیا ہے، حد بھی لگ جائے گی، لیکن وہ کبھی کسی عدالت میں اور کسی گھر کی شادی اور کسی موقع پہ گواہ نہیں بن سکتا۔ ادھار کا کوئی لین دین ہو رہا ہے، گواہ لاؤ جی، اس کا نام نہیں لکھ سکتے کیونکہ یہ گندا کام کر چکے پہلے۔ یہ فاسق لوگ ہیں۔ ہاں جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ اب یہ تو تھی بات باہر کی، اب گھر میں اگر کسی شوہر بیوی کے بیچ میں ایسا کوئی معاملہ آ جائے تو جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور ان کا سوائے خود اپنی ذات کے کوئی اور گواہ نہ ہو تو ایسے لوگوں میں سے ہر ایک کا ثبوت یہ ہے کہ 4 مرتبہ اللہ کے نام کی قسم کھا کر کہیں کہ وہ سچوں میں سے ہے، اور 5ویں مرتبہ کہہ دے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو۔ اس کو قانون لیان کہتے ہیں۔ اور اس عورت سے سزا اس طرح دور ہو سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ یقیناً اس کا مرد جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، اور 5ویں دفعہ کہے اس پر اللہ کا غضب ہو اگر اس کا خاوند سچوں میں سے ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل تم پر نہ ہوتا تو تم پر مشقت اترتی، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا با حکمت ہے۔ یہ تھا جی پہلا رکوع۔ 2 آیات ایمان سے متعلق۔ نور 2، اسلامی سزائیں انسانیت دوست ہیں، انسانیت سوز نہیں۔ انگلش کا جملہ لکھ لیں کہ اسلامک پنشمنٹس آر ناٹ بربیرک۔ اسلام ظلم نہیں کرتا کسی کو ایسی سزائیں دے کر۔ اور آیت 3 میں لکھیے اللہ نسب کی حفاظت چاہتا ہے، اسی لیے اللہ نے زنا کی اتنی سخت سزا رکھی ہے۔ اب لفظ فردناہا سے صورت شروع ہوئی۔ پورے قرآن میں کوئی صورت اتنے پرجوش انداز سے نہیں شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اس کو ٹیک اٹ ایزی، فردناہا۔ ہمارا دین نسب کی حفاظت کرتا ہے اور ہمیں حیا کا حکم دیتا ہے۔ زنا ایک ایسا کبیرہ گناہ ہے جس سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے، یعنی بری عادتوں پر اگر سزا نہ ہو تو جاتی نہیں ہے، اسی لیے حدود میں نرمی کو پسند نہیں کیا گیا۔ فردناہا کا لفظ بتا رہا ہے کہ بچے کی بات نہیں ہے یہ تمہیں کہی جا رہی ہے، یہ کسی عورت یا مرد کی بات نہیں ہے، یا حکم الحاکمین کی طرف سے حکم نامہ ہے، اور یہ مشورہ نہیں ہے، یہ حکم ہے۔ یس، سر اٹھا کر جیے، بولے ہے اسلام میں زانی کی سزا یہ۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو نسب بچانا ہے۔ اور یہ سزا کہاں دی جا رہی ہے اس کو تو ذہن میں رکھیے۔ ذرا سا دیکھیے کہ آج جس معاشرے میں ہم ہیں اس میں تو یہ باتیں سمجھ ہی نہیں آتی، کیونکہ جہاں نکاح کو مشکل کیا جائے گا وہاں زنا عام ہو جائے گا، اور جہاں زنا عام ہے وہاں نکاح مشکل ہو گیا۔ از اٹ ٹرو؟ آپ اجازتیں دے دیں بچوں کو تو پھر شادیاں وہ کریں کیوں؟ اب یہ سزا کیوں اتنی سخت ہے؟ کچھ نئے ذہن ہو سکتا ہے سوچ رہے ہو تو یاد رکھیے یہ سزا پبلک میں یہ فیل کرنے والے پر لاگو ہوگی، ایسی نہیں 4 لوگ جیسے کہنا کہ اپنے سر کی آنکھوں سے باہوش و حواس کسی کو دوسرے کے ساتھ یہ عمل کرتا دیکھیں۔ اب کوئی ایسا کرنے والا کھلے عام پہ تو نہیں کرے گا، یہ صرف وہی لوگ کریں گے جو گندی فلمیں بناتے ہیں۔ لکھیے یہ سزا اصل میں نا گندی فلمیں بنانے والوں کے لیے، فلموں میں گندے سین اپنانے والے، کیونکہ جہاں یہ فلمیں پکچرائز ہو رہی ہوتی ہیں وہاں کوئی کیمرہ مین تو ہوگا نا ایک گواہ، پروڈیوسر تو ہوگا نا دوسرا، کوئی میک اپ آرٹسٹ، 4 بندے جمع ہو گئے۔ اب ان کو اس فلم کے بعد جا کر یہ سزا دے دو۔ آپ چاہتے ہیں گندگی پھیلے، نیوڈیٹی پھیلے، پرون فلمیں بنے، پیڈوفیلیا ہو؟ یہ اصل میں اسلام تو گندگی کے کچرے کو جلا رہا ہے اور آپ اس پہ غصہ کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ فلموں نے محبت کے نام پہ کہ ہیرو کو ہیروئن سے اور ہیروئن کو ہیرو سے محبت ہے، زنا کو گڑمٹ کرتی ہے، کہتے ہیں یہ لو چائلڈ ہے، نہیں یہ تو لیونگ ٹوگیدر ہے، نہیں یہ تو ہم ایک دوسرے کو ٹرائی کر رہے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو لکھیے یہ سزا عبرت کے لیے ہے، ویڈیوز کی زینت بنانے کے لیے نہیں ملتی یہ سزا۔ اسلام کی یہ شرط پوری نہیں ہوتی اکثر، جبکہ کوئی خود نیوڈ ہو کر سامنے لوگوں کے گندگی کو پھیلانا، یہ نائٹ کلبز والوں کی سزا ہے، یہ گندے بےہودگی جو محفلوں میں بیٹھ کے کرتے ہیں ان کی سزا ہے۔ وہاں تو سارے گواہ ہوں گے نا، اکیلے میں کوئی لڑکا لڑکی کسی کے ساتھ کوئی ایسا جرم کرتا ہے کوئی سزا نہیں۔ تو بہرحال اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ زمین پر ایک مجرم کو حد لگانا زمین والوں کے لیے 40 دن کی بارش برسنے سے بہتر ہے۔ آج آپ حدود نافذ کریں
دیکھیے ذرا پھر اللہ کی رحمتیں کیا آتی ہیں. لیکن اس سے پہلے لوگوں کا وہ کردار قد افلح المؤمنون سے لے کے وارثون تک کا اللہ ہماری زندگی میں تو کم از کم یہ چیز دکھا دے. تو فیتھ ان ایکشن کیا ہے کہ اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے اپنی آواز بلند کرنی ہے اور پھر اس کے لیے قربانیاں بھی دینی ہے. کھڑے بھی رہنا، ذرا سی بات ہوئی اور پھر دبک کے بیٹھ جانا، یہ بھی درست نہیں ہے. شادی کا فیصلہ کرتے وقت پاکیزگی کو باقی چیزوں پر فوقیت دینی ہے. رشتے کرتے وقت بیٹوں اور بیٹیوں کے خدا کے لیے دوسری طرف والے کا کردار دیکھ لیجیے، دبے تو نہیں کہیں آپ کی پاک دامن بچی کو کہیں وہ کچھ اور ہی نہ بنا دے. اپنی زبانوں کو تہمت جیسے غلط کام سے پاک رکھنا ہے. آپ دیکھیے کہ زنا کی سزا 100 کوڑے اور کسی پہ زنا کی تہمت لگا دینا بغیر ثبوت کے 80 کوڑے. فرق کتنا ہے؟ اس کا جم بنا دیجیے، فرق صرف 20 کوڑوں کا ہے اس فعل کو کرنے والے اور اس فعل کو کہنے والے پہ. اب یہاں آگے عملی طور پہ ایک واقعہ جو اللہ کے نبی کی زندگی کا میں کہہ سکتی ہوں مینٹل اینڈ ایموشنل لیول کا سب سے اسٹرانگ واقعہ تھا. اللہ کے نبی کی چہیتی من پسند بیوی عائشہ پر تہمت لگی اور اس مدینہ کی گلیوں میں 1 مہینہ تک اداسی رہی. نبی اور ان کی بیوی کے بیچ میں فرکشن رہی. عائشہ گھبرا گئیں، ماں باپ کے گھر چلی گئیں، ماں باپ نے بھی کوئی ڈھنگ سے بات نہ کی. جس ٹراما سے عائشہ گزری، اور اگر آج اس واقعے کو پڑھتے وقت آپ اس پہ رش کر رہے ہیں نا کہ بی بی عائشہ کے نام پر اتنی آیتیں قرآن میں آ گئی، تو یہاں دیکھیے کہ کردار پاک ہو. پیچھے مریم کی بات تھی، یہاں عائشہ کی بات ہے. یہاں جملہ لکھ لیجئے، اسلام نہیں چاہتا کہ عائشہ جیسی بچیوں پہ تہمتیں لگیں اور مریم جیسی بچیوں کو لوگ باتیں سنائیں. اپنی بچیوں کو سامنے رکھ کر سوچئے، آپ میں کوئی چاہتا ہے آپ کی بیٹی پہ تنقید ہو؟ کدھر جاتی ہے یہ، رات کہاں رہتی ہے یہ، دیر سے کیوں آتی ہے، یہ دوست کی سہیلی اور سہیلی کا دوست اور فلاں. آپ کو اچھا لگے گا آپ کی بیٹی کے لیے کوئی کہے اور کوئی کسی عورت کے بارے میں کہ ہمیں پتہ ہے یہ ان کے میاں صاحب کے دوست کے اندر آتے ہیں اور یہ میاں تو اس وقت ہے ہی نہیں ہے. کیا یہ کٹی پارٹیز کی گندی باتیں نہیں ہیں؟ یہ جوکس نہیں ہیں؟ سناؤ بھائی آج کدھر ڈورے ڈال رہی ہیں یہ. آج یہ مکس گیدرنگ شادیاں ہال اور اس میں جو آنکھوں ہی آنکھوں میں جو محبت کے داستانے اور اس وقت کا زنا جو ہے نا، یاد رکھیے کوڑوں والا نہیں ہے، رجم والا ہے. شادی شدہ لوگوں کی زیادہ چکر ہے، زیادہ سکینڈل ہے. اللہ ہم سب کے نسب کو پاک کر دے. تو یہ دیکھیے واقع کی حکمتیں. ان الذین جاؤ بالعفک عصبۃ منکم، جو لوگ یہ بہت بڑا بہتان باندھ لائے ہیں یہ بھی تم ہی میں سے ایک گروہ ہے. یعنی گھر کے بھیدی ہی لنکا ڈھاتے ہیں، غیروں نے نہیں اپنوں نے بدنام کیا. تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تو تمہارے حق میں بہتر ہے. یہ ہے تسلی. ہاں ان میں سے ہر ایک شخص پر اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا ہے، اور ان میں سے جس نے اس کے بہت بڑے حصے کو سر انجام دیا اس کے لیے عذاب بھی بہت بڑا. لکھنا چاہے تو لکھ لے، عبداللہ بن ابی کی طرف اشارہ. اسے سنتے ہی مومن مردوں عورتوں نے اپنے حق میں نیک گمانی کیوں نہ کی اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو ایک کھلم کھلا صریح بہتان ہے. وہ اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے، اور جب گواہ نہیں لائے تو یہ بہتان باز لوگ یقیناً اللہ کے نزدیک محض جھوٹے ہیں. اور اگر اللہ کا فضل و کرم تم پر دنیا میں نہ ہوتا تو یقیناً تم نے جس بات کے چرچے شروع کر دیے تھے اس بارے میں تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا، جبکہ تم اسے اپنی زبانوں سے نقل در نقل کرنے لگے، یعنی جو منہ میں آیا بولتے رہے، اور اپنے منہ سے وہ باتیں نکالنے لگے جس کی تمہیں مطلق خبر ہی نہ تھی. گو تم اسے ہلکی بات سمجھتے رہے لیکن اللہ کے نزدیک ایک بہت بڑی بات تھی. تم نے ایسی بات کو سنتے ہی کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات منہ سے نکالنی بھی لائق نہیں. یا اللہ تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان اور تہمت ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ تم کبھی بھی ایسا کام نہ کرنا اگر تم سچے مومن ہو. اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ علم اور حکمت والا ہے. اب اس کے سیکوینسز، جب ایسی باتیں عام ہوتی ہیں تو وہ کیا ہیں؟ جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزو مند رہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا اور تم کچھ بھی نہیں جانتے. اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یہ بھی کہ اللہ بڑی شفقت رکھنے والا مہربان ہے، مراد ہے کہ تم پر عذاب اترتا. تو 2 آیات اس میں ایمان سے متعلق. 17 نور، مومن غلطی کر کے جھکتا ہے، اکڑتا نہیں. ہمارے یہاں اس کو کہتے ہیں چوری اوپر سے سینہ زوری.
سورۃ نور 19۔ بے حیائی ایسی وبا ہے جو پورے معاشرے کے اخلاق کو تباہ کر دیتی ہے۔ لکھ لیں کہ یہ کرونا سے بڑی وبا ہے۔ پینڈیمک کا جو دور تھا نا، آج بھی وہی چاہیے۔ آئسولیٹ کر دیا تھا نا، شیک ہینڈ منع ہو گئے تھے نا، منہ پہ ماسک آ گئے تھے نا، ماسک آ سکتا تھا، نقاب نہیں آ سکتا۔ عورت مرد جب کرونا کے ڈر سے شیک ہینڈ نہیں کر سکتے تو کیا زنا کے ڈر سے نہیں کر سکتے؟ اور اسی طرح کی باقی باتیں۔ اور پھر آیت پہل نور میں کیا پیغام ہے؟ وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ۔ ہمارے لیے اس میں اخلاقی سبق کیا ہے؟ کسی سے متعلق بری بات سنیں تو کہیں مجھے یقین نہیں آتا، اور جس کی بات ہو رہی ہے نا اس کا دفاع کریں۔ ہم تو ہوں اور سر قریب کر کے تھے، اور کیا ہوا، اور بھی بتاؤ، مجھے بھی شک تھا، مجھے پہلے سے ہی لگ رہا تھا۔ پھر آپ دیکھیں 15 نور میں وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ۔ تم اس کو ہلکا جانتے تھے، اللہ کے یہاں بہت بڑا۔ اور معاف کیجئے، یہ گناہ زیادہ عورتیں کرتی ہیں۔ مرد تو سیاست کی باتیں کرتے ہوں گے یا کوئی کاروبار کی کرتے ہوں گے نا، عورتیں کرتی ہیں۔ اچھا اور سناؤ پھر کیا ہوا؟ تو لکھیے گناہوں کو حقیر نہیں جاننا۔ تشیل فاحشہ کی بات ہوئی ہے، یہ ہمارا جہاد۔ آج چاروں طرف غبار ہے، بارش تھوڑی دیر ہوئی ختم ہو گئی، گرج چمک ہوئی، الحمدللہ موسم نکھر گیا، لیکن یہ فحاشی کا غبار ہے نا، یہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ آج مائیں بچوں کے انٹرنیٹ سے پریشان ہیں، بیویاں اپنے شوہروں کے فونوں سے پریشان ہیں کہ یہ پاسورڈ کیوں لگاتے ہیں اور میرے آتے اسکرین کیوں بدل دیتے ہیں۔ وجہ باہر کی دنیا میں بے حیائی کا فروغ ہے، پیڈوفیلیا ہو یا اور پورنوگرافی ہو، یہ سب کچھ پھیلا ہی تب جب سورۃ نور کے احکامات کو ہم نے چھپا دیا۔ آپ دیکھیے شمع کے اوپر آپ کپڑا ڈال دیں نا تو کپڑا ہی جل جاتا ہے۔ یہ قرآن تو ایک شمع تھی، ایک نور تھا، سورۃ نور ایک نور ہے، اس کو عام کیجئے۔ روشنی کو پھیلاتے ہیں، چھپاتے نہیں ہیں۔ ہم ایسی باتیں چھپا جاتے ہیں، نہیں نہیں لوگ کیوں سنیں، لوگوں کو کیوں پتا چلے، لوگ ہماری بات سنیں، یہ کریں۔ تو یاد رکھیے کہ اگر زنا کا چرچا ہو، آج ہے نا، اگر زنا کا چرچا ہے تو سزا کا بھی چرچا ہونا چاہیے۔ آپ عنایتوں کو عام کیجئے، لوگ زنا کو عام کر رہے ہیں۔ فیتھ ان ایکشن، کسی جگہ ساتھیوں سے جدا ہوں تو آگے بڑھے بغیر اسی جگہ انتظار کرے۔ یہ واقعہ عفق میں حضرت عائشہ کی سنت ہمیں ملی۔ بغیر تصدیق کسی بات کو آگے نہیں بڑھانا، فحش مواد اور فحش کلام کو آگے بڑھانے کا ذریعہ نہیں بننا۔ اس پہ 101 پوائنٹس بن سکتے ہیں۔ اشارے کو کافی سمجھیے، گھروں سے ہر وہ چیز نکال دیجیے جس سے آپ کی اپنی آنکھیں، کان، دل، دماغ گندا ہو، اور بچے تو ویسے کورے کاغذ ہوتے ہیں۔ اماں ابا کی لائی بھی کوئی چیز ہی بچوں نے اگر خود دیکھ لی تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ پھر ان کا اس کے اندر کیا انجام ہونے والا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب کو یہی بات سمجھ میں آ جائے۔ آگے ہے جی، اسی کے آگے کچھ اور ایفیکٹس، یعنی مدینہ میں جو بہت ہی ایک تکلیف کا دور گزرا اس کو بنیاد بنا کر انسانوں کا فائدہ۔ اور یہاں کو نمبر 3 میں آیت 21 سے 26 میں جیسا کردار ویسی رغبت، اور آپ سب کو آپ کے رب کی پکار آنے لگی ہے پہلی دفعہ اس بارے میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ جو شخص شیطانی قدموں کی پیروی کرے وہ تو بے حیائی اور برے کاموں کا ہی حکم کرے گا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک صاف نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ جسے پاک کرنا چاہے کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں، کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ انہیں اپنے قرابت دار اور مسکینوں اور مہاجروں کو فی سبیل اللہ دینے سے قسم نہیں کھا لینی چاہیے۔ کون؟ مستو ابو بکر صدیق، جس کی کفالت کرتے تھے، بلکہ معاف کر دینا اور درگزر کر لینا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے؟ الا تحبون، کیا کہ اللہ تمہارے قصور معاف کر دے؟ اللہ تعالیٰ قصوروں کو معاف کرنے والا مہربان ہے۔ ابو بکر کا جواب، اللہ تعالیٰ ہم چاہتے ہیں۔ پہلے سے زیادہ دینے لگے مستوں کو۔ جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی با ایمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، یہاں کون مراد ہے؟ عائشہ صدیقہ، صدیق کی بیٹی صدیقہ، وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہے۔ یعنی ایسی عائشہ پہ تہمت لگانے والوں کو خیر ملنی چاہیے کہ جو آٹا گوندھ کے رکھ جاتی تھی اور بکری کھا جاتی تھی، اتنی بھولی عائشہ۔
اور ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے، جبکہ ان کے مقابلے میں ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ اس دن اللہ تعالیٰ انہیں پورا پورا بدلہ حق اور انصاف کے ساتھ دے گا، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہی ظاہر کرنے والا ہے۔ اب سنیے ذرا سا مزاج، چوائس دیکھیے۔ لائک مائنڈیڈ پیپل لیو ٹوگیدر۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لائق ہیں، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لائق ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لائق ہیں، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لائق ہیں۔ ایسے پاک لوگوں کے متعلق جو کچھ بہتان باز غلط باتیں کر رہے ہیں وہ ان سے بالکل بری ہیں، ان کے لیے بخشش اور عزت والی روزی ہے۔ اس آیت کی کئی تفسیریں ہیں، لیکن جو سب سے خوبصورت چیز اس وقت آپ کو میں بتاؤں کہ یہاں پاک عورتیں اور پاک مردوں سے مراد عائشہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور خبیث عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھ والے، یعنی اللہ تعالیٰ نے دونوں کردار سامنے رکھ دیے۔ میاں بیوی کو بھی حق نہیں ہے کہ ایسی گندی باتیں آپس میں کرے، نہ دوسروں کی باتوں کو ڈسکس کرے۔ بعض دفعہ میاں بیوی کے بیچ میں ہر بات کرنا فرض سمجھتے ہیں، اور عورتیں کہتی ہیں یہ غیبت نہیں ہے، کچھ نہیں، میں نے تو بس میاں سے ہی کہا تھا، اور میاں صاحب بھی سب کی گندگیاں آ کر باہر کے اندر کھول دیں۔ اس سے بھی اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم سب چاہتے ہیں مومنون اور مومنات۔ دو آیات ایمان سے متعلق، نور 21، برائی کا ہر راستہ شیطان کا راستہ ہے۔ 23، تہمت بدترین معاشرتی گناہ ہے۔ کوئی پسند کرتا ہے اپنے بارے میں بیٹی، بہن، ماں، ساس نہیں کرتا تو کبھی نہ کرے، اس کو پیچھے ڈال دیں، اس کو کبھی سوچے بھی نہ۔ پھر 22 آیت کا یہ جملہ، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، بڑا مشکل ہوا ہوگا ابو بکر صدیق کو، آسان نہیں ہے۔ دیکھیے کوئی جان لے لے، مال لے لے اور بات ہے، بیٹی کی عزت داغ لگا دیا بیٹی کے دامن پہ، لیکن معاف کر دینے میں ہی سکون اور اطمینان ہے۔ دوسروں کو معاف کر دیں، دوسرے کو معاف کرنا اصل میں خود کو معاف کرنا۔ فیتھ ان ایکشن، بے حیائی اور برے کاموں کی طرف بڑھنے والے پہلے قدم کو ہی روک دینا، دوسروں کی غلطیوں پر تنقید کرنے کی بجائے معاف کرنے کی عادت کو اپنانا۔ رجحان ہماری شخصیت کا عکس ہے، اپنی نیتوں کو پاک کر کے اپنے رجحان کی اصلاح کرنی۔ رجحان پتہ کیا تھا؟ انکلائنیشن۔ بس کہتے مجھے بڑا شوق ہے نا، میں بس ایسی ڈرامہ دیکھتی ہوں، نہیں میں گندی چیزیں نہیں دیکھتی، تو ذرا سا آپ دیکھیے، اس کو سن لیں۔ آپ سن رہے ہیں نا، تو آپ اسی ڈرامے کو اسکرین بند کر کے سن لیں، دیکھتے ہیں کتنی کو دیر آپ سنتے ہیں۔ آج تو لوگ خبریں بھی سننے سے زیادہ خبریں دیکھتے ہیں۔ خبریں ریڈیو پہ بھی تو آتی ہوں گی نا، نیٹ پہ بھی آتی ہیں، کیوں ٹی وی پہ لگتی ہیں؟ اس لیے کے ساتھ دکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اپنے اندر سے غلط میلانات کو دور کرنے کی دعا کرتے ہیں ہم انشاءاللہ۔ آگے ہے رکوع نمبر 4، 27 سے 34، گھروں میں داخل ہونے کے اصول۔ یہاں تھوڑا سا میں آپ کا مائنڈ بھی ساتھ ساتھ لے چلوں۔ ابھی تک زنا اور اس کی سزائیں سامنے آئیں، اب یہاں سے آگے سورت کے اینڈ تک سد ذرائع زنا، اسٹاپ کرو، کیا مینز یوز کرو۔ سد کہتے مینز کو، وال، دیوار، یعنی وہ اصول جس کی وجہ سے معاشرے میں زنا عام ہی نہ ہو۔ اس میں اب پہلا آپ کے سامنے ہے رکوع نمبر 4، 27 سے 34، گھروں میں داخل ہونے کے اصول۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ ایمان والوں کے نام رب کی دوسری پکار اس بارے میں، اور کیا خوبصورت پھر رسول سکھا دیا۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو، اور وہاں کے رہنے والوں کو سلام کر لو، یہی تمہارے لیے سراسر بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ ہاں اگر وہاں تمہیں کوئی بھی نہ مل سکے تو پھر اجازت ملے بغیر اندر نہ جاؤ، اور اگر تم سے لوٹ جانے کو کہا جائے تو تم لوٹ ہی جاؤ، یہی بات تمہارے لیے پاکیزہ ہے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ ہاں غیر آباد گھروں میں جہاں تمہارا کوئی فائدہ یا اسباب ہو جانے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، تم جو کچھ بھی ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت رکھیں، یہی ان کی پاکیزگی ہے۔ یہ دوسرا ہے سد ذرائع زنا، کہ مرد نگاہیں ہی نیچی رکھیں۔ لوگ جو کچھ کریں اللہ سب سے خبردار ہے۔ اب عورتوں کا پردہ، پہلے مردوں کے پردے کی بات ہے، اب عورتوں کی۔ ہمارے معاشرے میں یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ پردہ صرف عورت کا ہی ہے، اکیلی عورت کبھی پردہ نہیں کر سکتی جب تک مرد پردہ نہ کریں۔ بس عورت میں مرد سے ایک چھوٹی سی بات ایکسٹرا ہے، باقی تو دونوں کا آغاز شروع ایک ہی ہے۔ دیکھ لیجئے کہ مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، یہ بھی مردوں کو کہا تھا،
اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں، یہ بھی ادھر آ گیا۔ ہاں کچھ ایکسٹرا چیزیں، دیکھیے مرد میں ظاہری خوبصورتی نہیں ہے، سچی بات ہے نہیں ہے، یہ تو الگ بات ہے آپ کو اپنے میاں صاحب خوبصورت لگتے ہیں، لیکن ان میں کوئی نزاکت اور وہ نرمی، وہ خوبصورتی، جو نین نقش ہیں، جو باڈی کے قبض ہیں، وہ مردوں میں نہیں ہوتے۔ تو ان کو کیا کہا جاتا کہ اب اس جسم کو چھپا لو، کیا چھپائیں بیچارے، سیدھا ڈھول مٹکا جسم ہے، اس پہ کیا پردہ ڈالے بیچارے۔ تو مردوں کے پردے کے بارے میں اتنے پریشان نہ ہوا کریں۔ ہاں اللہ نے آپ کو خوبصورتی دی، عورت خوبصورت ہوتی ہے، عورت کے قبض ہوتے ہیں، عورت کی باڈی میں کشش ہے، تو بس ایک چھوٹا سا کام کر لیجئے، کیا دو کام وہی کیجیے ایکویلٹی کے نام پہ، جو مردوں کو کہا آپ کو تھوڑا سا ایکسٹرا دیا جا رہا ہے، آپ تو خوش ہو کیونکہ خوبصورت چیزیں چھپائی جاتی ہیں، اور وہ کیا، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ اچھا سب کے سامنے کیسے؟ ہاں سوائے اس کے جو ظاہر ہے، یعنی جو چھپ نہیں سکتی، قد نہیں عورت چھپا سکتی، جسم ڈیل ڈول نہیں چھپا سکتی، کپڑا جو پہننا ہے اوپر اس کا رنگ نہیں چھپا سکتی، یعنی جو کر سکتے ہو وہ تو کرو، اور جو نہیں کر سکتے اس کی دعا کرو، اور کیا کرو، کیا چھپاؤ، اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رہیں۔ میں یہاں رک کے ہمیشہ کہتی ہوں کہ وہ دین کتنا پاکیزہ دین ہے جو آپ کو دوپٹہ لینا بھی سکھاتا ہے۔ مائیں اپنی جوان ہوتی بچیوں کو ایسے سکھاتی تھی، کبھی اب نہیں مجھے پتا، اللہ معاف کرے، تو بڑے ہوتے ہی نہیں تو چھپانا کیسے؟ جس دور میں ہم تھے، جب عمر بڑی ہونے والی ہے، جان پہ بن جاتی تھی، نانی، دادی، خالہ، پھپھو، ماسی، اس لیے زہر لگتی تھی، ہر ایک کے منہ پہ ایک ہی بات تھی، دوپٹہ صحیح لو، سیدھے کھڑے ہو، ایسے نہیں بچیاں کھڑی ہوتی۔ آج تو اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، اور یاد رکھیے ننگی عورت کی تصویر سے وہ اشتہا نہیں آتی جو اسٹریچی پجامے، شرٹیں اور ایسے کپڑے کہ جس میں سے جسم اور بھی نمایاں ہو کے دکھے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بچیوں کی عزتیں بچا لے۔ اچھا اور کیا کریں؟ اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں، یعنی عورت آرائش نہ کرے یہ تو نہیں کہا، کرے، کیا کرے، آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے، سوائے تو سب کے نہیں۔ دیکھیے اس سے زیادہ کھول کے کوئی قانون آپ کو کون دے گا؟ گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، آرائش کر سکتی ہو، اچھا، اور کر سکتی ہو تو دکھا نہیں سکتی، نہیں نہیں، سوائے اپنے خاوندوں کے۔ سب سے پہلا حق ایک عورت کی خوبصورتی کا، اس کی زیبائش کا، اس کی آرائش کا، اس کی نمائش کا حقدار اس کا شوہر ہے۔ ایک عورت اکیلے میں بھی خود سے لطف نہیں لے سکتی، اس کے شوہر کے لیے جو مرضی کی، جو بننا ہے ان کے سامنے بنی ہے، اگر سجتا ہے تو پہن لے، اکیلے میں پہن لے، دکھا لیں ان کو تاکہ باہر والی عورتوں سے نہ ٹیمپٹ ہو، اللہ یہ کہ ان کا ٹیسٹ ہی گندا ہو چکا ہو۔ یعنی ایک عورت اپنے مرد کے سامنے جتنی آرائش دکھا سکتی ہے اتنی دوسروں کے سامنے نہیں دکھا سکتی۔ اور دوسرا گھر میں اور کون ہوتا ہے؟ والد، والد کے سامنے کتنا آئے گی؟ جتنا حیا کا تقاضا ہے۔ یہ کوئی کسی قانون میں لکھ کے نہیں دے سکتا کہ ابا جی کے سامنے آپ یہ پہن سکتے اور وہ نہیں پہن سکتے، وہ حیا اور عدل کو ذہن میں رکھ لیجئے۔ اور پھر سسر، دیکھیے قرآن سسر کا نام لے رہا، اتنا مقدس رشتہ ہے یہ، شوہر کا باپ آپ کا اپنا باپ ہے، بیوی کا باپ آپ کا باپ ہے، یا اپنے لڑکوں کے یعنی بیٹے، بیٹوں کے سامنے آپ ایسے ہی آتے رہیں گے، اور بہنوں کو بھی سمجھائیے کہ بھائیوں کے سامنے کیسے آنا ہے۔ لڑکے یعنی بیٹا ماں کے سامنے ایسے دیکھ رہا ہے، آپ کو حدیث بتاؤں تو کانپ جائیں گے کہ قرب قیامت محرمات میں زنا ہوگا، بیٹے ماؤں سے، اور اسی طرح بہنیں بھائیوں کے ساتھ آزمائی جائیں گی، کیونکہ کپڑے نہیں ٹھیک، حال حلیہ نہیں ٹھیک، اور نہ جانے جسم ایک کو تو چھوڑیے، جو اشتہا دلانے والی چیزیں گھروں میں اس کو دیکھ کر تو اللہ رحم کرے، جو گندگی دیکھے گا مرد اس کے بعد اس کو تو فرق ہی مٹ جاتا ہے کہ گھر میں اب عورت ماں ہے کہ بہن ہے کہ بیٹی ہے۔ اور کوئی یہ قصے آپ نے نہیں سنے ہوئے، یا میں اتنی پاکیزہ جگہ پہ بیٹھ کر آپ کو ایسی گندی کہانیاں سناؤں؟ تو یاد رکھیے گا اپنے گھروں کے اندر ایک نظر ڈالنی، اور یا پھر سن لیجئے کہ سورۃ الاعراف میں ہم نے عورتوں کا عورتوں میں ڈریس کوڈ دیکھا تھا، زینت بھی ہے، موتی بھی لگاؤ، ستارے بھی لگاؤ، چنری کے دوپٹے پہن لو، مکیش لگا لو، دبکا سلما، رنگ برنگے جو مرضی پہن لو، شرط اس میں بس بتا دی تھی، ریش ہے اور اس کے بعد تمہارا سطر نہ کھلے۔ یہاں جو بات ہو رہی ہے نا، یہ گھر کے اندر کے مرد، دیور، جیٹ، نندوں کے میاں اور نندوں کے بچے اور سو آن، کزنز، فیملی کے بندے، سورت اللہ صاحب تک آپ تھوڑے اور میچور ہو جائیں گے انشاءاللہ، پھر آپ کو باہر جاتے ہوئے کیا کرنا ہے وہ بتایا جائے گا۔ ہمارا آج گھر میں کیا آپ پردہ کریں تو ساس ہی ناراض ہوں گی کہ یہ تو میرے بیٹوں کے اوپر شک کرتی ہے، لو میرے بیٹے تو اتنے نیک ہیں، یا ابو بکر سے بھی نیک ہیں، عمر سے، عثمان سے، علی سے، ان سب سے بھی زیادہ آپ کے بیٹے نیک ہیں۔ یعنی آج عورت ہی کئی جگہ آپ دیکھیں رکاوٹیں ڈالتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ نہیں، اپنی زینت ظاہر کر سکتے ہیں سسر سے، لڑکوں سے، یا اپنے خاوند کے بیٹوں، سوتیلے بیٹے سے بھی کھلنے کے کچھ درجے ہیں، یا اپنے بھائیوں کے، یا اپنے بھتیجوں کے، یا اپنے بھانجوں کے۔ آپ دیکھیے یہ لسٹ آپ کو وہاں نہیں یاد آ رہی چوتھے پارے کے آخری،
حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم، وہاں بھی 10-12 لوگ تھے، یہاں بھی ہے۔ اگر پردہ ہے ہی نہیں، چہرے کا پردہ نہیں ہے، عورت چھپے نہ، نقاب نہ، کیا چھپائے گی وہ اپنے آپ سے؟ یعنی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی۔ اور میں اکثر کہتی ہوں کہ پتہ اب ہمیں سب ہے، توفیق مانگنی ہے۔ علم تو بہت ہے، اللہ اب علم بھی دے دے، حکمت بھی دے دے، فہم بھی دے دے، اور ایسے معاشروں میں آپ دیکھیے گا پھر نسب بھی محفوظ ہوں گے اور عزتیں بھی پاک ہوں گی۔ کیا فرمایا اس کے بعد؟ یا پھر اپنے میل جول کی عورتوں کے، عورتوں میں ایک خاص حد تک ڈیسنٹ طریقے سے ایکسپوز کر سکتی ہے اپنی بیٹی کو، کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ یا غلاموں کے، غلاموں سے مراد وہ مونچھوں کو بل دیتے ہوئے بہرے نہیں ہے، سوری، اور وہ آپ کے گھر کے اندر کام کرنے والے خانسامے نہیں ہیں۔ کون سے غلاموں کے؟ یا ایسے نوکر چاکر مردوں کے جو شہوت والے نہ ہوں، یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے مطلع نہیں، اور اسی طرح زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے۔ اے مسلمانوں، تم سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ۔ میں نے بہت سوچا تھا کہ اس پارے کا ایک لفظ لکھ دوں، لیکن ابھی بول دیتی ہوں، اجتماعی توبہ کی ضرورت۔ لکھے، انقلاب کے لیے اجتماعی توبہ کی صورت ہے۔ آج ہو کیا رہا ہے کہ 4 سسٹرز قرآن پڑھ جاتی ہیں، اللہ ان کو اور بھی استقامت دے، سارا خاندان ان کو ایسے دیکھتا ہے جیسے ایلینز، جیسے وہ قصاب کو گائے بھینس دیکھتی ہے نا جس کو وہ کاٹنے آتا ہے، وہ بیچاریاں پھر روتی ہیں، پھر کہتی ہیں شادی میں جا رہے ہیں کیا کریں۔ وہ لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، وہ رو رہی ہوتی ہیں، لوگوں کی تعریفیں ہو رہی ہوتی ہیں، ان کی تنقیدیں ہوتی ہیں، شادیوں میں ان کے دوپٹے کھینچے جاتے ہیں۔ واللہ ہی نقاب یہ کیا پہن کے آ گئی ہو، یہ کیا، میں تو نہیں تمہیں آگے بٹھاؤں گا، تم پیچھے بیٹھو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسے انقلاب نہیں آئے گا، اجتماعی توبہ۔ 1 سال کے لیے مسلمان ملکوں والوں کو ایک دے دیجئے ٹارگٹ کہ 1 سال کے، چلو ازماتے ہیں، کیا کچھ ازماتے ہیں، فن ہے، وہ فن ایک چینج ہے، ایک جس سا چھوٹا سا ایک ٹیبلو کر لیجئے، ایک چھوٹا موٹی جو بچوں کی طرح گڈی گڈے کا کھیل کھیل کے ذرا اسلام کے حکموں پہ عمل تو کیجئے۔ نقلی نقاب پہنیے، چھوٹی بچیاں نہیں تھی پہنتی پہلے دور میں، آپ بھی پہن کے دیکھیں۔ اور میں کہتی ہوں اللہ نے 2 سال ہمیں پہنائے، 2 سال اللہ نے سپریشن رکھوائی، ہم ہولے ہولے ہوتے ہوئے پھر اسی پہ آگے۔ تب نہیں تھا دم گھٹتا جب یہاں منہ پہ لگتا تھا، اور اب تو کوئی ایسی مشکل بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا کے آپ کو ایک زنا کا راستہ بند کیا۔ آج بھی یہ چیزیں آزما کے دیکھ لیجئے، دنیا سے یہ سب گندگی لفظ یہ ختم ہو جائیں گے۔ اب تیسری چیز آ رہی ہے، تم میں سے جو مرد عورت بے نکاح ہو ان کا نکاح کر دو، بچوں کی شادیاں کرو چھوٹی عمر میں، اور اگر کوئی عورت ہے اس کا شوہر فوت ہو گیا دوبارہ شادی کیجیے اس کی۔ ہم کہتے استغفر اللہ، اماں کو کیا سوجی، ہائے ہائے یہ ہو گیا وہ گیا۔ اب دیکھیے ایک مرد ہے اس کی بیوی بیچاری فوت ہو جائے، اور اگر 1-2 مہینے میں شادی ہو جائے اس کی اگلی، کہتے ہیں پہلی چکر ہوگا۔ اور یہ دیکھ، اور کسی عورت بیچاری کی عدت ختم ہو اور کہیں اس کا نکاح ہو جائے، کہتے ہیں یہ لگتا ہے چکر پہلے سے ہی تھا۔ میں کہتی ہوں ہمارے معاشرے سے ظالم، ڈسنے والا اور تیر چبونے والا معاشرہ نہیں۔ روز رو کے سوتی ہے ایک عورت جوانی میں بیوہ ہو جاتی ہے، صرف لوگوں کی باتوں کی وجہ سے دوسری شادی نہیں کرتی۔ میں کہتی ہوں ان کی سسکیاں اور ان کی آہیں آ جائیں جو صرف 1-2 دن کی بیویاں بنی اور مردوں نے چھوڑ دیا یا وہ چلی گئی، اور وہ ان بچوں کو لے کے آج سنگل مامز کی طرح روز قتل ہوتا ہے ان کے جذبات کا۔ ان کے بھی تقاضے ہیں، ان کی بھی خواہشات ہیں، ان کے بھی ایموشن ہیں۔ ایک بیوی شوہر کے گھر میں رہ کر کتنی اکڑتی پھرتی ہے۔ کبھی ان عورتوں کو اپنے سوچیں جو بیچاریاں ساری زندگی ایک مرد کی بغیرتی کی نظر ہو جاتی ہیں، یہ زنا کی بدکاری ہے۔ اور جہاں آپ دیکھیں باہر کے ملکوں میں آپ دیکھیں رشتے ہوتے ہیں، اس میں کم از کم 70% کا تو شک ہی ہوتا ہے کہ مرد پاک صاف ہے بھی کہ نہیں۔ مت گرین کارڈ سے متاثر ہو کے بیٹیاں دیں، یہ میں انڈیا پاکستان والوں کو کہہ رہی ہوں، آپ سب نہ سنیں۔ بیٹی کا رشتہ آپ کو باہر سے آئے 200 دفعہ سوچیں پھر ہاں کریں۔ اچھا ہوگا نا تو آپ کے پاکستان انڈیا سے زیادہ اچھا ہوگا، وہ لڑکا صاف ہوگا، آگے آ رہی ہے اس کی مثال۔ اور خراب ہوا نا تو آپ کی امیدوں سے بھی زیادہ خراب ہوگا، آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو ایسی پاک صاف بیٹیاں ایسے دے دینا یہ تو ظلم ہے، یہ کوئی بوجھ ہے جو سر سے اتار دیا۔ تو بیٹی والوں کی بھی اگر ذمہ داری ہے تو بیٹے والوں کی بھی۔ اور آپ کو پتہ ہے آپ کا بیٹا گندا ہے، خبردار کسی آپ نے پاک بچی کے گھر کی چوکھٹ پہ قدم بھی رکھا، نہیں ٹھیک کر لے گی نا، اس کو نیک بیوی لے دوں، آپ نے بگاڑنے میں حد کر دی، تو ایک 18 سال کی بچی آ کر آپ کے اس بگڑے ہوئے بیٹے کو ٹھیک کر لے گی، ظلم کی حد ہے۔ ٹوٹ جاتی ہے عورت، ساری زندگی پھوٹ جاتی ہے، ذہنی مریض بن جاتی ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ جن کو نہیں سمجھنا تو وہ نہیں سمجھتے۔ اس لیے اللہ نے کیا فرما دیا، تم میں سے جو مرد عورت بے نکاح ہو ان کا نکاح کر دو، اور اپنے نیک بخت غلام لونڈیوں کا بھی، اگر وہ مفلس بھی ہوں تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔
اور ان لوگوں کو پاک دامن رہنا چاہیے جو اپنا نکاح کرنے کی قدرت نہیں رکھتے. یہ ہر اس مرد، عورت، لڑکے اور لڑکی کے لیے جن کی شادی نہیں ہو رہی، ماں باپ نہیں کر رہے یا معاشرہ نہیں کرنے دے رہا، تو پھر وہ پاک دامن ہے. اور اللہ کے نبی نے حدیث کی روشنی میں جو بتایا کہ روزے رکھے، کثرت سے نفلی روزے رکھے تاکہ وہ آنکھوں کو نیچا کرتا ہے. اور میں اب ماؤں کو ایک پیغام دوں گی جن کے بچے 10-12 سال کے ہو گئے اور چاروں طرف گندگی کا ماحول ہے اور شادی ابھی کرنی نہیں، ہونی نہیں، دینی نہیں، لینی نہیں، ان کو نفلی روزوں کی عادت ڈال دیں. پیر اور جمعرات گند کے اندر سے آپ کے بچوں کی، بیٹوں کی خاص طور پہ نظروں کو پاک کرنے والی چیز روزے ہیں. نماز روزہ ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ ان کی نظریں بھی پاک رہیں گی، یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے مالدار بنا دے. یہ جملہ بھی آپ کو بتا رہا ہے کہ منی کو رکاوٹ نہ بناؤ بیٹوں کی شادی میں کہ بھی اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہوا. اللہ کے بندوں 1 سال کا کھڑا ہو گیا تھا. یہ مرد بھوکا ہے کہ بچہ ابھی شادی کے قابل نہیں ہوا. آپ 14 سال کے اپنے بیٹے سے اکیلے میں پوچھیے، بیٹا یو نیڈ شادی؟ وہ کہے گا یس. لیکن تمہیں بھی 10 سال صبر کرنا، 24 سال کے ہوگے پھر تمہاری شادی کروں گی. آپ 10 سال اس کو بھوکا رکھیں گے؟ نہیں. وہ ادھر ادھر چخے مارے گا، وہ ادھر ادھر گند دیکھے گا. سارا معاشرہ تو پروموٹ کر رہا ہے انہی گندی چیزوں کو، اور پھر روتے ہیں جب کوئی ایک بات سامنے آتی. اس معاشرے میں دادیوں پہ ترس نہیں آتا جو 4 پوتے پوتیاں پال رہی ہیں بیٹوں کی، کسی عورتوں سے بچے ہیں، وہ لا کے دادیوں کے پلے پہ ڈال دیتے ہیں. اماں اب تم ان کی اچھی تربیت کرنا، ان کی ماں تو ان کو بگاڑ دے گی، وہ تو ایک تو چلی گئی ایک تو ہے ہی نہیں. یعنی گناہ کی اولادیں ماں باپ پال رہے ہیں. تو پھر آپ کہتے ہیں انقلاب اللہ ایسے مسلمانوں کی مدد کرے. لا حول ولا قوت الا باللہ. سب چھوڑ کے چلے جائیں ایسے باہر کی دنیا اگر ان کو یہاں یہی کرتوت کرنے. اپنے ملکوں کے حالات تو جا کر دیکھیے، جانا کدھر ہے آپ نے. اصل بات ہے کہ اسلام کو نافذ کرنے کے لیے نظر کو پاک کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ بس ہمیں اتنے سے ہی سمجھنے کی توفیق دے دے. اور تمہارے غلاموں میں سے جو کچھ تمہیں دے کر آزادی کی تحریر کرانی چاہے تو تم ایسی تحریر انہیں کر دیا کرو اگر تم کو ان میں کو بھلائی نظر آتی. یہ بھی ایک سد ذرائع آج نہیں ہے، کتابت کہتے تھے، یعنی غلاموں کو آزاد کر دو. اور اللہ نے جو مال تمہیں دے رکھا ہے اس سے انہیں بھی دو. تمہاری جو لونڈیاں پاک دامن رہنا چاہیں انہیں دنیا کی زندگی کے فائدے کی غرض سے بدکاری پر مجبور نہ کرو، اور جو انہیں مجبور کرتے تو اللہ تعالیٰ ان پر جبر کے بعد بخش دینے والا اور مہربانی کرنے والا. عبداللہ بن ابی کا چکلا تھا، عورتوں سے جسم فروشی کے کام لیتا تھا. اللہ نے انہی کی طرف اشارہ کر دیا. اور اب دیکھیں سورت نور چکے نور ہے تو آیت سنیے. ہم نے تمہاری طرف کھلی اور روشن آیتیں اتار دی ہیں اور ان لوگوں کی کہاوتیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے. مان جاؤ مان جاؤ مان جاؤ. اللہ کے یہ قوانین تمہیں زندگی میں روشنیوں میں لانا چاہتے ہیں، نہ کہ تمہیں تاریکیوں میں ڈالنا چاہتے ہیں. 2 آیات ہیں ایمان سے متعلق. نور 27 گھروں میں داخلے کے اسباب سد ذرائع زنا ہے، اور نور 30 شہوات کو ابتدائی درجے پر ہی روک لینا پاکیزگی کی ضمانت ہے. پھر آپ دیکھیے اس میں یغض من ابصارہم کا حکم مردوں کے لیے تھا آیت 30 میں، اور یغضضن کا لفظ 31 میں عورتوں کے لیے تھا. کیوں؟ اس لیے کہ آنکھ دل کا دروازہ ہے. جو چیز آنکھ سے دل میں چلی جاتی ہے وہ دل ہی میں بیٹھ جاتی ہے، اور آنکھ کے فتنے سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. یعنی جب مردوں کی نظریں نیچی ہو جائیں گی تو کیا وہ پھر دیکھیں گے عورتوں کو؟ اب تو چلے سامنے تو کون دیکھے، اسکرینوں پہ دیکھتے ہیں. یہ ہیروئنوں کی تصویریں، کیا ہیروئن بہن لگتی ہے؟ اس نظر سے مرد اس کو دیکھتا ہوگا. جو عورت سر سے پاؤں تک زینت کا اظہار بنی، ایسے لوگوں کو پھر زنا کی سزائیں دے دینی چاہیے تاکہ آپ کے مردوں کی عزتیں محفوظ ہوں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ گھر ٹوٹ رہے ہیں بے حیائی کی وجہ سے. ہر دوسرے تیسرے چوتھے گھر میں دراڑیں پڑ چکی ہیں. جو نب بھی رہے نا وہ اس لیے کہ اب دیوار گر گئی تو اس کا کیا بنے گا، سب کھل جائے گا. چپ کر کے میاں صاحب آپ ٹھیک ہو جائیں، نہیں تو میں چھوڑ دوں. 30-40 سال سے ایک عورت ایک مرد کے ساتھ رہتی ہے اور مرد زنا کرتی. لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر وہ نسلیں کیا ہوں گی؟ بیٹے باپ سے زیادہ بڑے خراب ہو کے نکل رہے ہیں. تو وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ سورۃ نور 31 عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ مردوں سے ایک حکم زیادہ تھا. اب آپ کے سوال کا جواب ہے آرائش کر سکتی ہے عورت؟ کر سکتی ہے. اچھے کپڑے پہنیے، نو پرابلم. مہنگے پہنتے ہیں سستے پہنتے ہیں یہ آپ کا اپنا تقوی ہے. زیبائش جائز ہے؟ جائز ہے. کیا؟ میک اپ، زیور، جیولری، نو ایشو. ہاں نمائش یہ جائز نہیں ہے. لوگوں کو دکھانا، جلانا، فلانٹ کرنا، اور پھر وہی بات ہے غیر مردوں کو دکھانا، اس کی اجازت نہیں ہے. فیتھ ان ایکشن دوسروں کے گھروں میں تاک جھانک سے دور رہنا. معاشرے میں
آسان نکاح کی ترغیب میں اپنا حصہ ڈالنا ہے، یہ تو دل پہ لکھ لیجئے، نکاحوں کو آسان کیجئے۔ یہ جو ہم نے 1 کروڑ کی ایک شادی رکھی ہے نا، یہ کتنے لڑکے لڑکیوں کے جذبات کا خون کرنے والی ایک عجیب کیفیت ہے۔ اپنی نگاہوں کو پاک رکھنے کے لیے اپنے خیالات کو پاک رکھنا ہے، نہیں ہو رہا تو اگلے رکوع میں اب اللہ آپ کو اپنا مقام دکھاتا ہے، اس کو معرفت کے نام پہ سنیے گا۔